की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। ज़हाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे 19वीं सदी के नहायत ही अहम और मुमताज़ शायर शाद अज़ीमाबादी की शायरी और उनकी ज़िंदगी पर। और हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू में मौजूद हैं हमारे दो ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद अली जौहर साहब। आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से है। आप वहाँ सीनियर उस्ताद हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आपके कई आर्टिकल्स भी रसायल में पब्लिश हो चुके हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर जहांगीर वारसी साहब। आप भी लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में किसी भी तरह से तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपका भी ताल्लुक़ शोबे लिसानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। इससे पहले आप यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले आप यूएस के भी कई यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके। तो हम आज इन दोनों मेहमानों से शाद अज़ीमाबादी की ज़िंदगी और शायरी पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, जब शाद अज़ीमाबादी की बात आती है तो हमारे जहनों में बहुत सारे अशार गूंजने लगते हैं। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तिदा की ख़बर और न इंतहा मालूम। 19वीं सदी के जिन शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिए से पूरे अहद को मुतासिर किया, उनमें एक अहम नाम शाद अज़ीमाबादी का भी है। शाद अज़ीमाबादी की शायरी की खुसूसियत यह है कि उन्होंने तकरीबन उर्दू की सभी असनाफ़ में तबाज़माई की, मगर उनकी गज़लें और उनके मरसिए आज भी इल्मी और अदबी दुनिया में नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखे जाते हैं। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे शाद अज़ीमाबादी पर। तो मेरा पहला सवाल है प्रोफ़ेसर मोहम्मद अली जौहर साहब से कि सर, आपने शाद को काफ़ी पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो हम ये चाहते हैं कि शाद अज़ीमाबादी की जो इब्तिदाई ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर के और जब से उन्होंने शायरी शुरू की, उस ज़िंदगी पर आप हल्की सी रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए। किसी भी फ़न पारे या फ़नकार का जायज़ा लेते वक्त हमारे सामने कई सवाल उभर कर सामने आते हैं। उनमें दो सवाल ऐसे हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो सवाल हैं क्या और कैसे, यानी फ़नकार ने क्या कहना चाहा है और जो कुछ भी कहा है किस नुक्ते नज़र से कहा है। बहुत खूब। अदब के तालिब इल्म की हैसियत से पहला सवाल दूसरे सवाल से ज़्यादा अहम हो जाता है। वो ये कि हम देखें कि किसी शायर या अदीब ने अदाए ख़याल या इजहार जज्बात के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है उसकी नोयत क्या है और उसमें वो कहाँ तक कामयाब हुआ है। जहाँ तक शाद अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ है, उनकी ज़िंदगी का महवर 1846 ईस्वी से लेकर के 1927 पर मोहित है। जी जी, बड़ा तवील अरसा है। जी, बहुत तवील अरसा है। उस दौर पर अगर हम गुफ्तगू करें तो हम ये देखते हैं कि उस दौर के नाविल निगार नज़ीर अहमद, पंडित रतन नासर शाह, हाली शिबली वगैरह भी आते हैं। बहरकैफ शाद अज़ीमाबादी वहाँ पटना में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, परवान चढ़े और उनकी तालीम उनकी तरबियत जो है उसी माहौल में हुई। चूँकि जागीरदाराना माहौल था उनका, नवाब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, लिहाजा परवरिश और पर्दाख्त में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई। जी जी। इस एतबार से हम देखें कि तालीम और तरबियत और जिस माहौल में हुई उसके कलाम में उसका असर दिखाई देता है। उन्होंने जो खुद नविश्त एक भी लिखी है उसमें अपनी ज़िंदगी का पूरा हाल बयान किया है। मसलन कब, कहाँ,
پیدا ہوئے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا مصروفیت تھی، کن کن لوگوں سے کس قسم کے تعلقات تھے، کن کن امراض میں پیدا ہوئے، یہ تمام تفاصیل ان کے خود نوشت میں بھی ہمیں یعنی ملتی ان کی ہیں۔ جو پوری ابتدائی زندگی سے لے کر کے بعد کی زندگی تک کا پورا احاطہ جو ہے ان کی جو ہے وہ آٹو بائیوگرافی میں ہمیں ملتا پوری ہے۔ کی پوری اس میں بہت دکھائی خوب۔ دیتی ہے۔ تو جہانگیر وارثی صاحب، ہم بڑی مطلب جسے کہا جائے انفارچونیٹ ہے، اور یہ ہمارے ادب کے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم کسی شاعر کو اس کے عہد کے دبستان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جب شاد عظیم آبادی کی بات آتی ہے تو وہ بہار، دبستان بہار اور بہار اسکول کی بات ہوتی ہے، حالانکہ جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کو اس کے ایک مخصوص دبستان سے اس کی پہچان نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاد عظیم آبادی کا جو دور تھا وہ صرف دبستان عظیم آبادی کا بہت اچھا دور نہیں تھا، بلکہ عظیم آباد کے علاوہ دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، حیدرآباد کا جو دکن کا دبستان تھا، وہ تمام دبستان کا بھی ہم احاطہ کر سکتے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف بہار کے دبستان پر نہیں بلکہ بہار کے علاوہ جو ان کا عہد پورا رہا ہے اس پہ آپ کچھ اختصار کے ساتھ۔ جی، یہ آپ نے بہت صحیح مدعا اٹھایا ہے کہ جب دبستان کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں اب کسی نہ کسی دبستان سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جی، حالانکہ شاعری میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پہچان ان کے کلام سے بالکل صحیح ہونی چاہیے، نہ کہ دبستان سے یا کسی جغرافیکل باؤنڈری سے ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ جی، تو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دبستان دلی ہے، دبستان لکھنؤ ہے، دبستان رامپور آپ کہہ لیں، جی جی، دبستان دکن یا حیدرآباد یا دبستان عظیم آباد۔ تو ان کی شاعری میں اکثر ایک بات عموماً بڑے شاعروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ سوچتے ہیں اپنے دور میں جی کہ شاید ان کے کلام کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جہاں سے وہ شاعری کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ایک عام فہم بات ہے جو دوسرے شاعر اکثر، جیسے غالب بھی اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے کلام کو وہ اہمیت نہیں ملی۔ لیکن جب کنٹمپرری ہم اصل لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس حوالے سے کہ کون سے شاعر، کون سے تخلیق کار کس تخلیق کے لیے مشہور ہوئے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو امیر مینائی کے ہاں تصوف کا غلبہ رہا ہے، شبلی کے ہاں تاریخی شعور زیادہ ہے، بہت خوب۔ اسی طرح حسین آزاد اور حالی کے ہاں موضوعی شاعری اور ناصحانہ افکار کو جگہ ملی ہے۔ اقبال نے قوم کو بیدار کیا، ان کی نظمیں بہت مشہور ہوئیں، بہت خوب۔ مگر شاد کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے غزل پہ زیادہ توجہ، غزلیہ شاعری پہ زیادہ توجہ، نیا رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جو میں خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں غزل کی کمزوریوں کی نشاندہی کی جاتی تھی۔ اس دور میں بھی شاعر نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی غزل کے اپنی خصوصیت سے۔ بہت خوب۔ تو ہم غزل کے حوالے سے بھی اور ان کی جو اور اصناف رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ سے گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو تو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم شاعری کے اوپر آتے ہیں، اور خاص طور پہ انہیں کہا جاتا ہے کلاسک پوئٹ، کلاسک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کی ایک پہچان ہے، اور غزل کے میدان میں انہوں نے جو طب آزمائی کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے ادب کے لیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ ظاہر ہے کلاسیکی شاعری، روایتی شاعری میں جو ان کا مقام ہے وہ مقدم ہے، اسے ہمیں انکار نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے اور شعراء نے جو شاعری کی ہے اسی طرز پہ انہوں نے بھی شاعری کی ہے، لیکن وہ جدید شاعری سے بھی پوری طرح سے باخبر تھے۔ جہاں تک دبستان دہلی کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو میر غالب کا بھی انداز انہوں نے اختیار کیا، ناسخ کو بھی پیش نظر رکھا۔ دونوں دبستان کے حوالے تو ان کے ہاں اثرات دکھائی دیتے ہیں، دونوں دبستانوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اثر انہوں نے اس حد تک جو ہے قبول نہیں کیا جس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دبستان دہلی کو قبول کر دیا یا دبستان لکھنؤ کو کر دیا۔ تو وہ اپنے طرز میں جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی ذہنی آسودگی کے لیے لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے اپنی ذات سے محسوس کرتے تھے، وہ اس کا اسی طرح سے وہ اس خیال کو جو ہے
وہ خود ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے جتنی بھی خامہ فرسائی کی ہے محض اس لیے کی ہے کہ خود ہم اپنی ذات میں محسوس کریں کہ میں کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہا ہوں، اور نئی روشنی کے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کو جو شہرت اور ناموری اس حد تک تو نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ اس میں دبستان عظیم آباد کا عمل دخل رہا ہو، یا دبستان دہلی یا دبستان لکھنؤ نے اس اثر کو یا شاد کو شاد نہیں بننے دیا، یہ سوال قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال پہ بھی آپ سے کچھ ہم پوچھنا چاہیں گے۔ جیسا کہ جہانگیر وارثی صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مقبولیت شاد کو نہیں مل پائی جس کے وہ حقدار تھے، اور جتنی مقبولیت انہیں ملنی چاہیے، کیا وجہ رہی؟ ہاں دیکھیے، جب وہ ایک شاعری دو طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک شاعری بائی پروفیشن ہو جاتا ہے، اور ایک شاعری اپنی مرضی سے ہوتی ہے، جو اب قدرتی طور پر ان کو شاعرانہ صلاحیت ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب شاد کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک خاندان میں، ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے تھے جہاں دولت کی کمی نہیں تھی، علم و دولت دونوں، علم بھی اور دولت بھی بالکل کمی نہیں تھی۔ اور دھیرے دھیرے جب وہ آگے بڑھے، سلسلہ جب شاعری کا شروع کیا انہوں نے شاعری کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، اور کئی جگہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ تم بھی شاعری کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ تو اس لیے وہ اس وقت کے شاعروں میں جو جدت پسندی تھی، وہ اپنی شاعری جو کرتے تھے ان کا ایک منفرد انداز تھا، اور شاید یہی منفرد انداز شاید ان کے حیات میں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، یا ہم سمجھ نہیں سکے جو آج ہم ان کی شاعری کی قدر کر رہے ہیں۔ تو شاید یہی ایک وجہ رہی ہوگی، جب وہ شاعری کر رہے ہوں گے، جو ان کے سوچنے کا معیار رہا ہوگا سماج میں، جو سماجی اعتبار سے جب وہ حالات پہ نظر رکھ رہے ہوں گے، جو چیزیں بیان کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن تاخیر دیر سے ہی صحیح، آج ہم ان کے شاعری کو نصاب تک میں شامل کر چکے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کی شاعر کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے حالات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ سر، یہ وجہ تو نہیں رہی کہ دلی دبستان اور لکھنؤ دبستان، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ دور اور اس دور کی شاعری جو ہے وہ ہمارے سماج پر اتنی حاوی رہی کہ شاد کی شاعری دب کر کے رہ گئی؟ آپ بجا فرما رہے ہیں۔ دراصل یہ دونوں کی آپسی جو ہے چشمک رہی، ایک کے ہاں لفظی بازیگری، صنعت گری، لفاظی، دوسرے کے ہاں داخلیت، خارجیت، ایک کے ہاں خارجیت، ایک کے ہاں داخلیت، سادہ لوہی، یہ سلسلہ دونوں میں چلتا رہا، یہ کولڈ وار کہہ لیجئے، یا ایک مارکا چلتا رہا۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دوسرا دبستان، جسے آپ رامپور دبستان بھی کہہ سکتے ہیں، شاد عظیم آباد دبستان بھی کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے پیچھے رہ گئی۔ شاد بہرحال ان حال میں بھی اگر ہم حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں درد صوفیانہ شاعری کر رہے تھے، اس کے اثرات بھی ان کے ہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ تصوف کی شاعری، دین، مذہب، ملت سے متعلق بھی انہوں نے شاعری کی ہے، بہت سارے اشعار ان کے ہاں آپ کو دیکھیں گے، لیکن جذبات، احساسات اور کا جو بیان انہوں نے الفاظ کے دروبست، جو تراکیب استعمال کی، جو صنعتیں انہوں نے استعمال کی ہے، وہ برمحل استعمال کی ہے، اور اس سے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ ان کے ہاں کہیں گرانی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سادہ لوہی چونکہ مزاج میں تھی، وہی اثرات ان کے دیوان میں، وہی چیزیں ان کی تخلیق میں جو ہے ہمیں ان کی تحریر میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ جہانگیر وارثی صاحب، آپ ایک لنگوسٹ بھی ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں انڈیا میں تو پڑھا ہی رہے ہیں، اس سے پہلے آپ امریکہ میں بھی پڑھا رہے تھے، وہاں کی کئی یونیورسٹیز سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ 19 سینچری کی جو پوری امریکن پوئٹری ہے، اور اس زمانے میں شاد عظیم آبادی کی جو شاعری تھی، اس کا بھی شاید آپ نے کچھ کمپیریٹیو اسٹڈیز، آپ نے تقابلی مطالعہ کسی مضمون میں کیا ہے، تو یہ بڑی یونیک سی چیز ہوگی اگر آپ اس پر کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ آپ اس طرح کے سوال کریں، مجھے خوشی ہے۔ آپ اس دور کی شاعری کو، میں نے کچھ جو شاعر ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے،
जैसे उसमें एमिली डिक्सन है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, विलियम कार्लोस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी शायरी कहीं ना कहीं जब हम कंपेयर करते हैं उसी दौर के हैं। उसी दौर के हैं। तो उस दौर के शायरी को कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि जैसे खास करके एमिली डिक्सन का जो है शायरी का अंदाज जो है वो भी आइसोलेशन में लिखते हैं, वो भी हकीकत पसंदी है। जिस तरह शाद अजीम आबादी अकेलेपन में रहे, उनको कभी शोहरत का इतना शौक़ नहीं था। तो जो हकीकत पसंदी की शायरी है जो अमेरिकन 19th सेंचुरी में जो विलियम फ्रोस्ट के यहाँ मिलता है, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के यहाँ मिलता है, विलियम मुर्स के यहाँ मिलता है, एमिली डिकिंसन्स के यहाँ मिलता है, वही चीज़ शाद अजीम आबादी में भी देखते हैं। तो ये हालात हम देखते हैं कि हकीकत पसंदी की जो शायरी अमेरिका में उस समय राइज थी, वही चीज़, वही हालात, वही समाजी पहलू को लेकर के, वही फिलोसफिकल बातें जो है वो यहाँ भी शाद अजीम आबादी की शायरी में भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नस्र में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नस्र के ताल्लुक से भी कुछ और लिसानी ताल्लुक से भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, सूरतुल ख्याल बहुत ही मशहूर मारूफ नॉवेल, तो उस नॉवेल के बारे में आप कुछ नाज़रीन को बताएं। हाँ, असल में सूरतुल ख्याल जो नावल है उसमें मुस्लिम जागीरदाराना माहौल की अक्कासी उन्होंने की है, मुस्लिम माशरे से मुतालिक उन्होंने लिखा। आम तौर से जागीरदाराना माहौल का सिस्टम क्या होता है, निज़ाम क्या होता है, यानी वो तरीक़ाकार क्या होता है, उसके आदाब क्या होते हैं, उसके नशिस्त व बर्खास्त क्या होते हैं, और फिर उसको ज़वाल उसके ज़वाल आमादा तहज़ीब को किस तरह से एक जागीरदाराना निज़ाम कायम होता है, और फिर भी एक सूरत ऐसी भी आ जाती है कि उनको जो है ज़वाल का मुँह देखना पड़ता है। तो उन सूरतों का पूरा जो है उनको उन्होंने पेश किया है, लेकिन साफ़ सुथरी ज़बान, ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हू बहू वाकई ये वाक़या जो है हो चुका है। नावल ज़ाहिर है कि उसी का नाम है, ज़िंदगी की हकीकत और उसके तर्जमानी करता है, हमारी ज़िंदगी तर्जमानी करता है। तो वो तमाम चीज़ें जो है सूरतुल ख्याल में पाई जाती है। वो सब कुछ हाल जागिर का, नवाबीन का या लूटते हुए किस तरह से आबाद हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से बस्तियां जो है लूटी हैं, सब उसका उन्होंने जिक्र उसमें। क्योंकि 1857 का भी दौर उन्होंने देखा और पूरी तहजीबों का जवाल भी देखा, तो उसका रिफ्लेक्शन अक्कासी उसकी जो है, हाँ 1857 का, 1857 तो उसको हम याद करते ही हैं। एक तहजीब जो ख़त्म हो रही थी, उसका असर उस बिहार में भी जो है, पटना आसिमाबाद में भी, बिल्कुल उसका असर जो है वहाँ भी हमें उसके भी असरात दिखाई देते हैं उनकी तहरीर में वहाँ दिखाई देते। जहांगीर वारसी साहब, ये लिसानी पहलू जो उनकी नस्र का बहुत ही एक इम्तियाजी पहलू है, जिस पे आपने बहुत क्रिटिकली उसको आपने देखा है, उस पर आप कुछ? हाँ, मैं ये जहाँ तक उनके शायरी का लिसानियाती या असलूबियाती मताला के हवाले से अगर हम देखें तो उस पर बहुत कम काम हुआ है। हम चाहेंगे कि उस पर लिसानियाती पहलू पे या असलूबियाती मताला उनके शायरी का होना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है उनको समझने में और उनको आज उनके शायरी को हम अपने से रिलेट करने में, क्योंकि उनके जो सबसे बड़ा पहलू था जिनको हम लिसानियाती मताला के तौर पर ले सकते थे कि उनकी ज़बान बहुत सहल थी, बिल्कुल आम लोगों के दिलों में उतर जाने वाली बात थी। तो उसमें जैसे लिसानियात में तजनी से सौती का मताला है, जो एक लिसानियाती मताला है, जिसमें अल्फाज में हम आहंगी से गनायत पैदा होती है और उस गनायत से शायरी में नगमगी आती है। बहुत खूब। उनका एक शेर है कि मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब है। बहुत खूब। तो इस तरह के उनके यहाँ और भी अगर कुछ इस तरह के अशार हैं तो आप, और जैसे तकरार की मिसालें मैं यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि देख लो अश्क तवातुर को न पूछो मेरा हाल, देख लो अश्क तवातुर को न पूछो मेरा हाल, चुप रहो इस बज़्म में गम्माज़ आया। या फिर ये देखें, पिछले पहर उठ करके नमाज़ें नाक रगड़नी, सजदों पे सजदे, जो नहीं जायज़ उसकी दुआएं, उफरी जवानी हाय जमाने।
تو یہ جو لسانی پہلو جو ہاں ہیں یہ جو اس میں، جیسے جی چپ رہو سجدے پہ سجدے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں خوبصورتی لاتی ہے جی، الفاظوں کے جوڑنے بہت میں، اچھا، اور اس پہلو پہ بہت کم اسٹڈی کی گئی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ کچھ لوگ جو شاد کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جیسے میں بھی کوشش کروں گا کہ میں لسانیاتی پہلو پہ کچھ اور ان یعنی کے اس میں شاعری کے کافی حوالے سے کام کی گنجائش ہے. میرے خیال سے اس پہ بہت کم لوگوں نے لکھا ہے. بہت جی کم. جی سر یہ بتائیں کہ ان کی شاعری میں، اور حالانکہ صرف انہی کی شاعری نہیں بلکہ ہر بڑے شاعر کی شاعری میں ایک عارفانہ پہلو، جی اخلاق، نصیحت، دنیا کو میسج دینے کا ایک پورا جذبہ، اس کے بارے میں. جی حالی نے بھی اسی طرح سے اخلاقی شاعری کی ہے، اور وہ شاد کے یہاں بھی، شاد کے یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، انہوں نے بھی پیش کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی کے ساتھ ساتھ افادی پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ میسج ہمیں وہ دیتے ہیں، اور اس میسج کو ہم نہیں سمجھ پائے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. بدقسمتی ان معنوں میں یہ ہے کہ ہم ان کو شاد کو نظر انداز کرتے رہے. ان کے تمام اشعار یا دیوان آپ کے کلیم الدین احمد، قاضی عبدالودود، حسرت موہانی، یہ سب نے دیوان مرتب کیے کئی جلدوں میں. اگر آپ اس کو پڑھیں اور اسے اندازہ ہوگا تو جس طرح کی انہوں نے شاعری کی ہے، جس نوع کی شاعری کی ہے، تو یقیناً فانی، حسرت، یہ جگر وغیرہ کے مقابل ظاہر اس دور کے شاعر تھے، اور ان سے اگر آپ یہ کریں تو بہتر جو ہے آپ تسلیم کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یوں، ان کے ساتھ المیہ یہ رہا کہ اس کو آج تک اب جا کر کے نصاب میں ہم شامل کر پائے ہیں. اب یہ کیا وجہ تھی؟ کیا پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہے. نظر انداز کرنے کا طریقہ جو تھا یہ، اور اس طرح کا طریقہ نامناسب تھا کہ اگر ہم تمام شعراء کو دیکھیں اور ان شعراء کے حوالے سے معاصرین کو دیکھیں اور اس کی زبان و بیان کو دیکھیں تو وہی چیزیں ان سے بہتر انداز میں شاد عظیم آبادی نے پیش کیا ہے. لیکن ہم سمجھنے سے قاصر رہے. یہ المیہ ہے اس دور کا. جہانگیر وارثی صاحب، جیسا کہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، وہ امتیازی پہلو ان کی شاعری کا کہ طالب علموں کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور ایک عام قاری کو بھی نہایت ہی زیادہ متاثر کرتا. وہ امتیازی پہلو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں، اب دیکھیے جب ان کی اس زمانے کی شاعری، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بائی ٹریننگ وہ الفاظوں کا تعین کرتے تھے اپنی شاعری میں. اب کچھ اشعار ان کے ایسے ہیں جو ہم نے کب پڑھا تھا یا لوگوں کی زبان پہ آج بھی سنتے آئے ہیں. جیسے میں کہوں گا، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. کتنا مارکت الارا اور کتنا مشہور و معروف شعر ہے. جی جی. خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. بالکل. تو یہ سب اشعار ایسے ہیں جو عام فہم زبان میں ہے، جو دوسرے شاعروں سے انہیں ممتاز بناتا ہے، ایک الگ پہچان دیتا ہے، جنہیں جیسا پروفیسر محمد علی جوہر اور آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم کسی وجہ سے نظر انداز کی ان کی اس شاعری کو، جس شاعری کی زبان آج بھی بچوں کی زبان سے لے کر کے پڑھے لکھے کی زبان تک موجود ہے اور یاد ہے. کسی شاعر کے کلام کو کسی عام لوگوں کے زبان پہ اگر ہے آج بھی یاد ہے تو اس شاعر کی کامیابی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ غزل میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ممتاز مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مرثیے بھی کہے اور دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی. جی، طبع آزمائی انہوں نے کی، مرثیے انہوں نے لکھے، اور بہت ہی رباعی، شاندار اور بہت ہی قطعات، مارکت بہت العارض اچھا. مرثیے. اور انیس، ہاں، مرزا انیس کی پیروی انہوں نے کی ہے. اس طرز پہ انہوں نے لکھنے کی کوشش کیا، اور اس اعتبار سے وہ بہت کامیاب رہے. میں نے شروع میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے دونوں دبستان دہلی، نہ تو اوڑھنا بچھونا بنایا دہلی دبستان کا، نہ ہی لکھنؤ دبستان کو. البتہ اس سے استفادہ ضرور کیا. میر انیس کے قائل ضرور رہے، لیکن اپنے آپ کو جو ایک چیز ہوتا ہے کہ اس کے سپرد کر دینا، اسی راہ پر چلنا، وہ ایسا نہیں کیا. جہانگیر وارثی صاحب، آپ ایک ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی آپ پورے لنگوسٹک ورلڈ میں جانے جاتے ہیں. اس دور کی شاعری اور اس دور کی شاعری کیسا فرق محسوس کرتے ہیں؟
ہاں دیکھیے، زبان و بیان میں جو شاد عظیم آبادی کی شاعری تھی، تو ان کے کچھ اشعار اگر دیکھیں گے تو آج بھی ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. آج کے زمانے کی شاعری کی زبان بھی بالکل صحیح، وہ ہے جو عام سہل ہے. لیکن کچھ جیسے کلاسیکی شاعری جو انہوں نے کی تھی، اس زبان کو دیکھیں اور آج کی زبان کو دیکھیں تو بہت زیادہ فرق نہیں آیا. وہی الفاظ، وہی انداز بیان، وہی ان کے اپنی طرف کشش کرنے کا طریقہ. آج بھی ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ شاعری آج کے دور کو سامنے رکھ کر ہی کی گئی ہوگی. تو یہ انداز ان کا بالکل ایک منفرد انداز ہے شاعری کا، جو اس زمانے سے، قدیم زمانے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کراتی ہے. تو یہ کسی شاعر کے عظیم ہونے کا ثبوت ہے. آج کی جو شاعری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس دور کی شاعری. آخری سوال پروفیسر محمد علی جوہر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو پوری شعری کائنات ہے اس میں آپ شاد عظیم آبادی کو کس مقام پر رکھتے ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی بڑا اہم سوال ہے یہ آپ کا. جی جی. شاد عظیم آبادی ان معتبر، جس طرح سے کہ ہر دور میں میر ہو، غالب ہو، مومن ہو، ذوق ہو، ہر زمانہ رہا، ہر زمانے میں ہر شاعر اہمیت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے شاد کا جو دور ہے، اس دور میں شاد عظیم آبادی کو اگر آپ ان کے معاصرین میں، میرا خیال یہ ہے کہ سر فہرست ہونا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، ڈاکٹر جہانگیر وارثی صاحب. شاد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کے لسانی پہلو پہ بھی، جو ان کی تخلیق کا جو لسانی پہلو، اس پر بھی، جو کہ بہت کم جس پر گفتگو تھی، تمام باتوں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے احاطہ کیا. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ ابھی دیکھ رہے تھے شاد عظیم آبادی کی شاعری اور زندگی کے اوپر بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر محمد علی جوہر صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر وارثی صاحب. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.